तसव्वुर करें, रात के 3 बजे का वक्त है। पूरा घर गहरी नींद सो रहा है और अचानक आपकी आंख खुलती है क्योंकि बेबी मॉनिटर से आपके 8 माह के बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज आ रही होती है। ओह, ये तो किसी भी वालिदैन के लिए बहुत परेशान कुन है। बिल्कुल। आप घबराकर बिस्तर से उठते हैं, भागते हुए ऊपरी मंजिल पर बच्चे के कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर आपके कदम जमीन में गड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चा वहां नहीं होता। जी हाँ, बच्चे का झूला बिल्कुल खाली है और फिर आपको याद आता है कि बच्चा तो घर पर है ही नहीं, उसे तो आया कई घंटे पहले ही अपने साथ बाहर ले जा चुकी थी। बाप रे, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो फिर सोचने की बात यह है कि इस खामोश खाली घर में उस मॉनिटर पर आखिर कौन रो रहा है? देखें, ये कोई किसी हॉरर फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल हकीकी वाकया है जिसने आर्कनसास के एक आम से खानदान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज के इस गहरे जायजे में हमारा मकसद भी यही है कि हम इस वाकये की तहों तक जाएं। हम महज किसी डरावनी कहानी पर बात नहीं कर रहे, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और खौफ की अनोखी हुदूद का मुताला है। बिल्कुल, हम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या होता है जब इंसान का अपना घर, मतलब जिसे वो दुनिया का सबसे महफूज मुकाम समझता है, वही उसके जहन और जिस्म को तोड़ने लगे। तो चलिए इसे तफसील से समझते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2003 से। जेमी और बेन एक नौजवान जोड़ा है और उनके 3 बच्चे हैं। जी, 10 साला टोरी, 5 साला ब्रिजर और 8 माह का जैक्सन। सही। तो वो अपने बढ़ते हुए खानदान के लिए एक वसी घर की तलाश में थे और उन्हें लामार के कस्बे में एक तारीखी घर मिल जाता है, जो कि काफी सस्ता भी था। हाँ, बहुत सस्ता और वसी। और ये कोई आम घर नहीं था। इसके कुछ हिस्से 1700 और 1811 की दहाई के बने हुए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली ही नजर में कुछ इंतहाई अजीब चीजें सामने आईं। अजीब क्या, मैं तो कहूंगी कि बहुत वाज़ेह खतरे की घंटियां थीं वो। बिल्कुल। मतलब वो घर देखने जाते हैं और ऊपरी मंजिल के एक कमरे में फायरप्लेस को लकड़ी के तख्तों से मुकम्मल तौर पर कीले ठोककर बंद किया गया है। और उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था ना? जी हाँ, उन तख्तों पर स्प्रे पेंट से एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ था, यानी वो 5 कोनों वाला सितारा, जिसे काले जादू या शैतानी रसूमात की अलामत समझा जाता है। ओह, ये तो बहुत ही अजीब है। और बात यही खत्म नहीं होती, वहां मोमबत्तियों के पिघले हुए टुकड़े भी थे और सबसे बढ़कर उसी फायरप्लेस पर एक लड़के का पूरा नाम स्प्रे पेंट से लिखा था। एक ऐसा लड़का जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो वाकई मर चुका था। बिल्कुल। इतने वाज़े इशारों के बावजूद उन्होंने वो घर खरीद लिया और फिर जब वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने पुराना सामान बेचने के लिए एक यार्ड सेल लगाई। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बिल्कुल अजनबी औरत उनके पोर्च पर आई। उसने लकड़ी की रेलिंग पर हाथ फेरा और जेमी की आंखों में देखकर कहा कि इस घर में बहुत सी रूहें और इंतहाई अजीब तवानाई है। मतलब एक अजनबी इंसान चलता हुआ कि आपको इतनी बड़ी वार्निंग दे रहा है। हाँ ना? और अगर ये भी काफी नहीं था तो घर के बिल्कुल पीछे महज 100 गज के फासले पर 1800 की दहाई का एक पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद था। ये तो वाकई बहुत सारे इशारे एक साथ मिल रहे थे। अब यहाँ मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब कोई भी आम इंसान जो अपने बच्चों को महफूज रखना चाहता हो, वो इतने बड़े रेड फ्लैग्स को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब दरअसल हमारी इंसानी नफ्सियात में छुपा है। नफ्सियात में हम इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी? ये क्या होती है? जब इंसान किसी चीज में अपना पैसा, अपना वक्त और अपने जज्बात, मतलब एक बड़ी मिकदार में सरमायाकारी कर लेता है, तो उसका दिमाग लाशऊरी तौर पर एक दिफाई निजाम खड़ा कर देता है। अच्छा, यानी वो खुद को तसल्लियां देने लगते हैं। बिल्कुल। बेन और जिमी के लिए ये उनके बजट में आने वाला एक शानदार घर था जिसमें 4 फायरप्लेसेस और बहुत सी जगह थी। उनकी माशी ज़रूरत इतनी बड़ी थी कि उनके दिमाग ने उन खतरात को नज़रअंदाज करने के बहाने तराश लिए। तो उन्होंने पेंटाग्राम को क्या समझा? उन्होंने खुद को समझाया कि ये बस कुछ मकामी शरारती लड़कों की हरकत होगी और कब्रिस्तान को उन्होंने महज एक तारीखी विरासत समझ लिया। यानी इंसान का दिमाग खुद को धोखा देने लगता है ताकि वो अपने फैसले को दुरुस्त साबित कर सके। जी हाँ, और हमें इस घर की तारीखी अहमियत को भी समझना होगा। ये माजी में एक काउंटी जेल और स्टेज कोच स्टॉप भी रह चुका है। एक जेल?
मतलब जहाँ कैदियों को रखा जाता था। بالکل، اور جیل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انتہائی درجے کا خوف، بے بسی اور تشدد پایا جاتا ہے۔ جب انسان کا سب سے محفوظ مقام ہی اس کی قیدگاہ بن جائے تو وہ توانائیاں وہیں رہ جاتی ہیں۔ تو پھر وہ اشارے جنہیں انہوں نے نظر انداز کیا تھا اب ان کی روزمرہ زندگی میں خلل ڈالنے لگے۔ جی، وہ بیٹری اب چارج ہونے لگی تھی۔ بالکل۔ بین رات کی شفٹ میں نرسنگ کا کام کرتا تھا اور اسے دن میں نیند کی سخت ضرورت ہوتی تھی، اور پھر وہی واقعہ ہوا جس سے ہم نے شروعات کی تھی، وہ بیبی مانیٹر والا واقعہ۔ ہاں، لیکن بات صرف مانیٹر تک محدود نہیں رہی۔ چند راتوں بعد جب بین اور جیمی سو رہے تھے تو این ان کے بیڈ کے پیچھے دیوار پر 3 انتہائی زوردار دستک کی آوازیں ابھری۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یہ کوئی ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پوری طاقت سے دیوار کے اندر سے مکے مار رہا ہو، اور صرف ان کا کمرہ نہیں، بچوں کے کمرے بھی نشانے پر تھے۔ ہاں، 5 سالہ بریجر کے ساتھ جو ہوا وہ بہت پریشان کن تھا۔ جی، بریجر نے تو اپنے کمرے میں سونا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے شکایت کی کہ رات کو اس کے کمرے میں بہت سے لوگ ایک ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ایک 5 سال کا بچہ ایسا کہہ رہا ہے؟ ہاں، وہ کہتا تھا کہ آوازیں آپس میں اس قدر ٹکراتی ہیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر دالان میں بالکل اسی جگہ جہاں وہ پینٹاگرام والا کمرہ تھا، بلب بار بار جل کر فیوز ہو جاتے تھے۔ مطلب الیکٹرک چیزیں بھی خراب ہو رہی تھیں؟ بالکل، انہوں نے بیٹری والے لیمپ لگائے، لیکن جو بیٹریاں مہینوں چلنی چاہیے تھیں وہ محض 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی، اور اکثر انہیں سیڑھیوں سے کسی ربڑ کی گیند کے گرنے کی آوازیں بھی آتی، جیسے کوئی بچہ کھیل رہا ہو۔ ہاں، لیکن دیکھیں، میں یہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایک سائنٹیفک اور منطقی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ ہم ایک 200 سال پرانے گھر کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ دیوار میں آنے والی دستک دراصل پرانے پائپوں کی وجہ سے ہو، اور بلب کا فیوز ہونا محض پرانی اور خراب وائرنگ کا نتیجہ ہو؟ آپ کا سوال بہت جائز ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک صحت مند انسانی دماغ بالکل یہی کرتا ہے۔ مطلب وہ منطق تلاش کرتا ہے۔ بالکل، جیمی اور بن بھی کافی عرصے تک یہی کرتے رہے، وہ ہر آواز کو پرانے گھر کے ڈھانچے سے جوڑتے رہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سب چیزوں کا تسلسل ایک ساتھ ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ اگر ایک پائپ آواز کر رہا ہے تو کیا وہ پائپ ایک 5 سالہ بچے کے ذہن میں ہجوم کی آوازیں بھی پیدا کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ یہاں اصل مسئلہ ہے سلیپ ڈیپریویشن سائیکوسس۔ اچھا، یعنی نیند کی مسلسل کمی سے ہونے والی بیماری۔ جی ہاں، جب ایک خاندان کو مسلسل خوف کی وجہ سے کئی ہفتوں تک پرسکون نیند نہ ملے تو ان کے دماغ کا حقیقت کو پرکھنے کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے؟ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں کاربن مونو آکسائڈ گیس رس رہی ہو، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو زہر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اعصابی نظام کو سن کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ان کی تمام منطق کو توڑ دیتا ہے۔ بات اب صرف آوازوں تک محدود نہیں رہی تھی۔ ہاں، اب چیزیں بہت شدت اختیار کر گئی تھیں۔ جمی ایک دن والمارٹ گئی ہوئی تھی، وہاں ایک عورت نے اسے پہچانا جس کا اپنا بچپن اسی تاریخی گھر میں گزرا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اس گھر میں سائے ہیں۔ بیرونی تصدیق ملنا شروع ہو گئی۔ اور اس عورت نے ایک اور بات بتائی، اس نے کہا کہ ایک لڑکا اسی گھر کی کھڑکی سے گر کر مرا تھا جو اب بریجر کا کمرہ ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ جب کسی باہر کے انسان سے آپ کے خوف کی تصدیق ہو جائے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ رات آئی جسے شاید وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ رات کا وقت تھا، جیمی اور بین کمپیوٹر پر بیٹھے تھے۔ اچانک 5 سالہ بریجر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اور وہ نارمل حالت میں نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں تھا، وہ ایک عجیب سی کیفیت جسے ہم ٹرانس کہتے ہیں اس میں تھا۔ وہ سیدھا جیم کے پاس آیا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور ایک انتہائی خوفناک اجنبی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بچے کی ہنسی ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل نہیں۔ جیمی نے اسے جھنجھوڑا لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور لرزہ خیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی دوران ان کا کتا بھونکتا ہوا اوپر گیا۔ جانور عموماً ایسی چیزوں کو بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں۔ جی، وہ اوپر جا کر بریجر کے خالی بستر کے کونے کو دیکھ کر انتہائی غصے سے بھونکنے لگا، اور پھر کتے کا پٹا جو دیوار پر ٹنگا ہوا تھا خود بخود سیڑھیوں پر آ گرا۔ ذرا سوچیں، جب آپ کا اپنا بچہ اور آپ کا پالتو جانور اس طرح کا عجیب رویہ اپنانے لگیں تو انسان کا اپنے گھر پر سے مکمل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ گھر اب
ان کی پناہ گاہ نہیں رہا تھا۔ نفسیاتی طور پر انسان کو توڑنے کا یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے ہم خطرے کو بھانپنے کے لیے اپنے جانوروں پر بھروسہ کرتے آئے ہیں۔ اگر وہ ڈرے ہوئے ہیں تو خطرہ حقیقی ہے۔ اور اس مسلسل خوف اور نیند کی کمی نے بالآخر ایک جسمانی حادثے کو جنم دے دیا، ایک ایسا حادثہ جو جان لیوا ہو سکتا تھا۔ آپ اس کار ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جیمی سڑک پر گاڑی چلا رہی تھی۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایک تعمیراتی بیرل سے بچتے ہوئے بے قابو ہو گئی اور گاڑی کئی بار الٹ گئی۔ اوہ خدایا، بچے بھی ساتھ تھے؟ ہاں، 13 سالہ ٹوری کھڑکی سے باہر جا گری اور پوری گاڑی اس کے اوپر آ گئی۔ لیکن خوش قسمتی سے بارش کی وجہ سے وہاں کی مٹی نرم تھی، تو ٹوری اس مٹی نے دھنس گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ یہ تو ایک معجزہ ہی ہے۔ لیکن اس حادثے کے بعد جیمی کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ بالکل، اور میں اسی بات پر زور دینا چاہتا تھا۔ عموماً لوگ ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی سایہ آ گیا تھا یا بھوت نے گاڑی الٹا دی۔ ہاں، لوگ اکثر مافوق الفطرت چیزوں پر الزام ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جیمی نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے واضح کہا کہ یہ حادثہ محض شدید تھکاوٹ اور نیند کی کمی کا نتیجہ تھا جو اس گھر کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ بات اس کی کہانی کو کتنا حقیقت پسندانہ بناتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو خوفناک جگہوں کا اصل خطرہ دیواروں سے نکلنے والے سائے نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل خطرہ وہ شدید ذہنی اور اعصابی دباؤ ہوتا ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیمی کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حقیقتاً کتنے دباؤ میں تھے۔ صحیح۔ اور اس حادثے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب انہیں پروفیشنل مدد چاہیے، تو انہوں نے کیسپر نامی ایک پیرانارمل تفتیشی ٹیم کو بلایا، جن کے ساتھ کچھ میڈیمز بھی تھے۔ جی، میڈیمز۔ جیسے ہی وہ برجر کے کمرے میں گئے، ایک میڈیم نے کہا کہ اسے وہاں لوگوں کے ایک ہجوم کا دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ این وہی بات جو 5 سالہ برجر نے کہی تھی۔ بالکل۔ اور پھر اس ٹیم نے ویجا بورڈ کا استعمال کیا، اور بورڈ کے ذریعے جس روح نے رابطہ کیا اس نے اپنا نام سیتھ بتایا، اور جب پوچھا گیا کہ وہ کب زندہ تھا تو جواب آیا، کبھی نہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے آپ یہاں ویجا بورڈ کے حوالے سے ایک سوال اٹھانا چاہیں گے۔ ہاں نا، مطلب سائنسی لحاظ سے تو ہم اسے آئیڈیو موٹر ریسپانس کہتے ہیں، جہاں انسان کا اپنا لاشعور خود بخود اس کے ہاتھوں سے وہ جواب لکھوا رہا ہوتا ہے جو وہ اندر سے سننا چاہتا ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل بجا ہے۔ ہم اسے نفسیاتی وہم قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس تفتیش میں جو اگلا واقعہ ہوا اسے آپ کسی وہم سے نہیں جوڑ سکتے۔ وہ کیمرے والا واقعہ؟ جی۔ کیمرے پر چھت سے بنتا ہوا ایک لمبا اور شفاف انسانی سایہ ریکارڈ ہوا، اور اسی لمحے گھر کا درجہ حرارت منجمد کر دینے کی حد تک گر گیا۔ تو یہ درجہ حرارت گرنے کی کیا سائنس ہے؟ ذرا یہ سمجھائیں۔ دیکھیں، پیرا سائیکالوجی میں اسے تھرمو ڈائنامکس کا عمل کہتے ہیں۔ کسی بھی غیر مرئی وجود کو کچھ کرنے کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کمرے کی حرارت کو اپنی بیٹری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ گرمی کھینچ لیتے ہیں؟ بالکل، اور اسی وجہ سے درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے اور خون جما دینے والی سردی محسوس ہوتی ہے۔ اسے آپ نفسیاتی وہم سے ثابت نہیں کر سکتے۔ واہ، خیر اس تفتیش کے بعد خاندان نے گھر چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر میڈیا بیچ میں آ گیا۔ ڈسکوری چینل نے ان کی کہانی پر ایک دستاویزی فلم بنائی، اور مجھے یقین ہے انہوں نے کہانی کو بہت سنسنی خیز بنا دیا ہوگا۔ بالکل۔ انہوں نے ریٹنگز کے لیے دکھایا کہ جیسے گاڑی کے سامنے کوئی بھوت آ گیا ہو، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب میڈیا کو حقیقت بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت خود اتنی خوفناک تھی کہ اسے مزید جھوٹا رنگ دینا جیمی کو بہت برا لگا۔ خیر، کچھ عرصے بعد خاندان نے ایک بار پھر اس گھر میں رہنے کی ہمت کی۔ اچھا، وہ واپس گئے؟ ہاں، لیکن وہ ان کی آخری کوشش ثابت ہوئی۔ ایک رات وہ سب تاش کھیل رہے تھے اور سی ڈی پلیئر پر گانے چل رہے تھے۔ اچانک سی ڈی پلیئر خود بخود ٹریک 99 پر چلا گیا۔ ٹریک 99؟ جی، اور اس میں سے ایک ہی جملہ بار بار دہرایا جانے لگا، تمہیں مدد کرنی ہوگی۔ جبکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ سی ڈی میں ٹریک 99 نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ یہ تو واقعی لرزہ خیز ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اسے کرائے پر دے دیا، اور جیمی اب اپنا پوڈ کاسٹ چلاتی ہے تاکہ سچی کہانیاں بغیر کسی سنسنی کے پیش کر سکے۔ آپ دیکھیں، یہ جدید ٹیکنالوجی یعنی سی ڈی پلیئر اور غیر مرئی طاقتوں کا کیسا خوفناک ملاپ تھا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں انہیں احساس ہوا کہ ان کی بقا صرف وہاں سے نکل جانے میں ہے۔ بالکل،
اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی صرف بھوتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ انسانی برداشت، خاندانی تحفظ اور تاریخ کے بوجھ کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ پرانی عمارتیں، جیلیں اور تاریخی مقامات اپنے اندر صدیوں کے جذبات کو جذب کر لیتے ہیں۔ جی، جیسے ہم نے اسٹون ٹیپ تھیوری میں سمجھا۔ بالکل، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے اس دور میں ہم اپنے روزمرہ کے رویوں سے، اپنے غصے اور پریشانیوں سے اپنے گھروں میں کون سی توانائی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم غیر ارادی طور پر مستقبل کی نسلوں کے لیے کوئی نئی اور خوفناک داستان تو نہیں لکھ رہے؟